अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है मेटाबॉलिक सर्जरी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी के मुतालिक। ये सर्जरी किस तरह से की जाती है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा, कंसल्टेंट जनरल एंड वेट लॉस सर्जन, पटेल हॉस्पिटल। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक, तो ये सर्जरीज़ हैं क्या? ओके, सो मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज़ है। ठीक है। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो मोटापे के साथ जुड़ी हुई कुछ और जो बीमारियां होती हैं उनका झुरमट है। उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वो ये है कि अगर किसी शख्स को मोटापा है और उसके साथ इन चार में से कोई दो चीज़ें हों तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक। और वो चार चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 अगर शुगर हो, नंबर 2 ब्लड प्रेशर हो, नंबर 3 ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि समझ लें कि जैसे चर्बी, तो उनका बहुत ज़्यादा, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादती हो। और चौथी चीज़ है कि जिस्म के अंदर हमारे एक ख़ास किस्म के चर्बी होती है जो कि अच्छी होती है हमारे लिए, गुड फैट, और वो गुड फैट जिसको कहें, तो उसकी कमी हो जाए। इन चार में से कोई दो अगर चीज़ें हों तो उसको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ऐसी सर्जरी हम करें जिसके साथ कि ये मोटापा भी ठीक हो जाए और उसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी ठीक हो जाए, उस सर्जरी को हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी में, वो है कि इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है। बेरियाट्रिक सर्जरी का मकसद है वेट रिडक्शन सर्जरी, यानी सिर्फ वज़न को कम करने की सर्जरी। मेटाबॉलिक का मतलब है ना सिर्फ वज़न को कम करना है बल्कि नीयत ये है कि उसके साथ साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर और जिस्म के अंदर जो चर्बी का मिकदार है उसको भी कंट्रोल में करें। सही। तो ये है मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरीज़ भी जो हैं वो लाइक इसी तरह है कि जैसे टमी टक सर्जरी है या लिपो सर्जरी है? देखें, ज़्यादातर ये एक मिसकंसेप्शन है। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या इवन बेरियाट्रिक सर्जन्स के पास जो पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स का एक मिसकंसेप्शन है कि सर ये चर्बी जमा हो गई, चर्बी निकालनी है। अच्छा। ठीक है, लाइपो कर लें या ये चर्बी निकाल लें। तो मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि ये पूरे जिस्म की, अगर पूरे पेट की आपकी चर्बी निकाल दूँ और उसका वज़न करूँ तो हार्डली कोई 5 से 7 किलो होता है। ठीक। और दूसरा ये कि ये चर्बी 6-8 महीने में दोबारा आ जाएगी। ये है कॉस्मेटिक सर्जरी जो आप बात कर रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि मोटापे को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो दोबारा या तो आए तो बहुत ही कम आए या तो बिल्कुल आए ही नहीं। ठीक है, तो ये टमी टक और लाइपो जो आप कह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मोटापे को जड़ से उखाड़ने वाली बात है कि वो दोबारा आए ही नहीं, या आए तो बिल्कुल थोड़ा सा आए। सही। ये है, यानी रफ्तार भी बहुत ही स्लो हो जाए। बिल्कुल, यानी ये है कि वज़न एक दफ़ा कम हो गया तो कुछ लोगों का वो वज़न वापस भी आता है। आगे चल के हम बात करेंगे इस पे। तो आता भी है तो वो उस लेवल पे नहीं आता है जिस तरह के वो शुरुआत में जिस वक्त ऑपरेशन होता है उस लेवल पे नहीं आता है फिर से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आया कि इस तरह की सर्जरीज़ की ज़रूरत हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोगों को होने लग गई है? बिल्कुल। मैं एक आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो है जिस लेवल, जिस तेज़ी से मोटापा और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहें, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है ना, मैं सिर्फ आप इसका एक अंदाज़ा बता दूं कि मैंने जब ये शुरुआत में शुरू की पटेल हॉस्पिटल के अंदर तो मुझसे यही सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में ये हमारा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मैं ज़ुबानी कलामी बात करने की बजाय मैं एक छोटी सी स्टडी कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि
جتنے بھی پیشنٹس میرے پاس OPD کے اندر آتے تھے جنرل سرجری کے دوسرے پرابلمس کے ساتھ، موٹاپے کے ساتھ نہیں، دوسرے پرابلمس کے ساتھ، ان کا وزن اور ہائٹ قد سب لوگوں کا کرتا تھا۔ جی جی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی پاپولیشن ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ 50% لوگ ایسے تھے جو اوور ویٹ تھے، اور 30% لوگ ایسے ہیں یا تھے جو کہ اوبیس تھے، یعنی موٹاپے کا شکار تھے، صحیح، اور 10% ایسے تھے جو کہ اسٹریٹ اوے سرجری کے مستحق تھے، یعنی جس وقت وہ آئے انڈیکیشن تھی کہ ان کی آپریشن کر لیا جائے، ورنہ اگلے 5 سال میں ان کو ساری چیزیں جو ہونی ہوتی ہیں موٹاپے کے ساتھ جڑی ہوئی سب چیزیں ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو اگر آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کریں پورے ملک کے اوپر، یعنی اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے بالفرض، 10% کتنا ہو جاتا ہے؟ تقریباً 2 کروڑ لوگ ملک میں اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہ ان کو اسٹریٹ اوے آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ ان کا وزن کم ہو اور ان کا جو برڈن ہے وہ کم ہو ہمارے اوپر، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھے گا اور بڑھے گا، گراف اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ سہل پسندی ہے، یا بہت زیادہ چکناہٹ کا استعمال ہے، یا ایکسرسائز سے دور بھاگنا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں اس کے لیے آپ کو بتاؤں بات، آپ کو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو موروثی ہے، اس کے گھر والے موٹے ہیں، یا باپ یا ماں موٹے ہیں، یہ تو ہمارا تو خاندان ایسا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، اب موٹاپے کا جو وجہ ہے موٹاپے کی، وہ بہت ہی براڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم کہیں جینیٹکس، موروثی طور پر دیکھیں جیسے زمین میں بیج آپ ڈالو گے، کیا وہ خود سے اگے گا؟ نہیں، جب تک کہ اس کو ہوا، پانی، روشنی یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ خود سے نہیں اگے گا۔ اسی طرح اگر میں کہوں موٹاپا اب ہماری جینز میں آتا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ موٹاپا خود بخود ہوگا؟ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایپی جینیٹکس، یعنی موروثی چیزوں کے اوپر بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس موٹاپے کو لا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کلچر، مارکیٹنگ، آپ اگر دیکھیں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں مارکیٹنگ، کلچر، میں سمپل سی مثال دوں، اب ہماری زندگی کی جتنی خوشی ہے وہ صرف اور صرف کھانے کے اوپر ہے۔ ایسا ہی آپ اندازہ کر لیں، مثلاً میں مثال دوں، شادی ہوئی کھانا، ولیمہ ہوا کھانا، پریگننسی ہوئی کھانا، بچہ ہوا کھانا، چھٹی ہوگی کھانا، 1 سال کا ہوگا کھانا، اور کسی قسم کی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی کامیابی ہو کھانا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کی اویلیبلٹی کتنی آسانی سے ہو گئی ہے، پہلے کم سے کم لوگ گھر سے باہر جا کے کچھ کھاتے تھے کبھی کبھار، اب کیا ہے ایک فون گھما لیا گھر پہ کھانا آ گیا۔ ایسا ہی تو یہ ایپی جینیٹکس جو ہے نا، یہ انوائرمنٹ ہے، یہ جو ہمارے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑی آپ نے کہا لائف اسٹائل، ٹھیک ہے، اب ہم اتنے ہو گئے، پہلے شاید کوئی روڈ پہ 2-4 گاڑیاں نظر آتی تھی، اب کیا ہے ہر گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، گاڑی کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا تو دل نہ کرے، بس نہیں چلتا ہے کہ آفس میں بھی کوئی پارکنگ ڈائریکٹلی 4تھی منزل پہ آ جائے، مطلب یہ بھی ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے کہ پارکنگ سے اوپر تک آ جائے۔ تو ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ سیڈنٹری ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کے طریقہ علاج کی بات کی جائے اور خاص طور پر سرجریز کے حوالے سے، تو کس طرح سے آپ یعنی پیشنٹ کو کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں، پرفارم کیسے کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے۔ اوکے، دیکھیں ہر پیشنٹ جو بھی آتا ہے موٹاپے کا شکار یا میٹابولک سنڈروم کا جو بھی پیشنٹ آتا ہے، سب کو سرجری انڈیکیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں گریجول رسپانس ہے۔ سب سے پہلا ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ وہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی ہیبٹس، اور دوسرا ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ دوسرے لیول پہ آتی ہیں میڈیکیشنز، تیسرے لیول پہ سرجری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب موٹاپے کی بھی اسی طرح ایک گریجول ایک کرائٹیریا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم اس کو کس طرح سے نکالتے ہیں، کوئی بھی بندہ اپنے گوگل پہ جائے یا کسی پہ بھی جائے، BMI باڈی ماس انڈیکس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا وزن آپ کو پتہ ہو اور اپنی ہائٹ پتہ ہو، تو آپ جب اس فارمولا کے اندر ڈالیں گے تو آپ کا ایک ویلیو آئے گا BMI جس کو کہتے ہیں۔ 25 کا BMI نارمل ہے، 25 سے 30 تک اوور ویٹ ہے، زائد وزن ہے، 30 سے اوپر پیشنٹ موٹاپے کا شکار ہے، 30 اگر BMI ہے یعنی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے۔ بالکل، پھر وہ الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر 30 کے اوپر BMI ہے اور ساتھ میں آپ کا شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، یا جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ان میں سے 2 چیزیں ہیں، تو اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر 30 کے اوپر ہے BMI اور شوگر، بلڈ پریشر، یہ سب چیزیں ہیں اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، تو آپ کی سرجری کی انڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔
صحیح. اب آپ سوچیں نا کہ کسی پیشنٹ کا دیکھیں یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور ڈائٹ ایکسرسائز یہ سب چیزیں وزن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اگر کسی کا ہدف اتنا ہو کہ اس کے آئیڈیل باڈی ویٹ سے کم 20 25 30 کلو گرام بڑھا ہوا ہے، اس کو نیچے لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. 100 میں سے شاید ایک کامیاب ہو جائے صرف پیورلی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو سرجری جو ہے وہ ہم صرف انڈیکیشن کے اوپر کرتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ سرجری کرتے کس طرح ہیں، کیا ہے یہ سرجری؟ دیکھیں یہ لیپروسکوپک سرجری ہے، کی ہول سرجری ہے، جس کو ہم چھوٹے سوراخوں کے ساتھ کرتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، 4 سے 5 چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم مشینوں کی مدد سے ہم اندر جاتے ہیں، اور 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک میں صرف ہم معدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں سائز کو، اور دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم جو چھوٹی آنت ہے اس کا کچھ حصہ بائی پاس بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا سلیو گیسٹریکٹمی یا بائی پاس سرجری. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکون ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکون ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے، اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکون ٹاورز میں، اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 فون نمبر 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایسے طریقہ علاج کو کس حد تک محفوظ سمجھا جائے، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ سرجری اتنی ہی ضروری ہے تو پیشنٹس اس سے ریفیوز کیوں کرتے ہیں؟ رائٹ. سو دیکھیں انٹرنیشنلی یا اب تو پاکستان میں بھی کافی کامن ہو رہی ہے یہ چیز. اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو ایسی کمپلیکیشنز جو لائف تھریٹننگ ہم کہیں، وہ 1% ہے. ٹھیک ہے، 1 to 2% کہیں. اور اسی طرح اگر ہم کہیں کہ اس آپریشن کے دوران یا اس آپریشن کے امیڈیٹلی بعد کتنے لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو لیس دین 1%. تو یعنی اگر میں 100 آپریشن کروں تو 100 میں سے 1 یا 2 کو شدید کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، لائف تھریٹننگ ایشو. لائف تھریٹننگ. ٹھیک ہے، تو یہ تو تقریباً وہی سیفٹی پروفائل ہے جو کہ کسی اور سرجری میں لیپروسکوپک میں ہوتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں کرواتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. تو اکثر کیا ہوتا ہے، جو چیز بیمار ہے اس کو نکال لو. نارمل تو ایسے تھا، کینسر ہے کینسر کو نکال لو، لوگ کہیں گے یار خراب ہو گیا نکال دو، پتا خراب ہے نکال دو. یہاں پرابلم کیا ہے کہ بیماری کہیں اور پہ ہے، ہم ایک نارمل چیز کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی جو ہے نا وہ ہم غیر ضروری چیز کروا رہے ہیں، نیچرل طریقوں سے کیوں نہ کریں. بھائی نیچرل طریقے فیل ہو رہے ہیں جبھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اب دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کا جیسے کہتے ہیں نا 3 درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ابھی تک تو لوگوں کو علم الیقین بھی نہیں ہے اس پروسیجر کے بارے میں. تو یہ جو آپ نے پروگرام کروایا ہے میرے خیال میں یہ اسی لیے ہی یہ ٹوٹلی اویئرنیس کے متعلق ہے تاکہ علم الیقین تو آ جائے لوگوں بالکل بالکل ایسے ہی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپریشن کے بعد ایک تو مریض کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی پازیٹیو چینجز آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس سرجری کے کروانے کے بعد کیا ایسا ہے کہ پیشنٹ کو بھوک کم لگے، اور اگر ایسا ہے تو پھر جسم جو ہے وہ کمزوری کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپریشن کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ پیشنٹ کو جو اس کی بھوک ہے وہ کم کر دیں ہم. ٹھیک ہے، جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس کی مقدار کو ہم کم کر دیں، یہی ہمارا پورا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ اس سے کروانے سے کیا کمزوری تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں آبویسلی شروع میں تو تھوڑی سی کمزوری ہوگی. یہ مثال دوں، ایک بچہ ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ 10 روپے میں پوری ہو سکتی ہیں. روزانہ آپ اس کو 100 روپے دو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ضائع کرے گا، جمع کرے گا. تو لیکن اس کی ضروریات 10 روپے کی. اسی لیے ہماری جو جسم کی ضروریات ہیں ہم اتنا میدہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور جو زائد ہم صرف اس کو فل کرنے کے لیے کھاتے تھے وہ ہم نہیں کھائیں گے. دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا کہ اس کے بعد مثبت چیزیں کیا آئیں گی؟ بہت پازیٹیو چینجز کیا آئیں گی. سب سے پہلے ہم وزن کی بات کریں تو پہلے مہینے میں اکثر 8 سے 10 کلو کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر مہینے 2 سے 3-4 کلو بھی کم ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ گریجولی، اور 1 سال کے اندر تقریباً 40 سے 50 کلو کم ہو جاتا ہے. یعنی سر ظاہری تصویر میں ایک ویزیبل فرق، بہت ویزیبل، مارک ڈفرینس. دوسرا یہ ہے اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں یہ جو موٹاپا ہے نا 200+ اور بیماریاں ہمارے جسم میں کرتا ہے. میں اگر گنوانا شروع کر لوں سر سے لے کر کے پاؤں تک کو 200+ بیماریاں ہیں. سیدھا اس میں اگر ہم کو تو ڈپریشن، سانس میں تنگی، ہارٹ ڈیزیز، شوگر، جوڑوں میں درد، بلڈ پریشر، کینسر. سب سے بڑا جو اس وقت ہے نا کینسر ہے. ان سب چیزوں میں واضح فرق آ جاتا ہے. شوگر کی مثال لیں، بلڈ پریشر کی مثال لیں، 80% لوگوں میں شوگر اور بلڈ پریشر یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا اتنا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی چھوٹی موٹی دوائیوں سے ہی مینیج ہو جاتا ہے. تو یہ مثبت چیزیں اس میں اندر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو نقصان اگر کوئی جسم کو پہنچے اس سرجری کی وجہ سے تو وہ کتنے پیریڈ تک سسٹین کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سو دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو انیشل ہے، اگر انیشل فیز نکل گیا، انیشل کمپلیکیشنز جو میں نے بتائی 1 to 2% ہے، وہ اگر نکل گیا اس کے بعد پیشنٹ کے اوپر اور سرجن کے اوپر اور پوری ٹیم کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ پیشنٹ فالو اپ کرتا رہے. اس میں مین چیز ہوتی ہے میل نیوٹریشن کی. چونکہ ہم نے ایک نارمل حصہ کاٹ دیا ہے یا بائی پاس کر دیا ہے، تو جو وہ کھا رہا ہے وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے ان ٹرمز آف وائٹامنس، ان ٹرمز آف نیوٹریشنس، جو ہم پروٹینس وغیرہ کی بات کرتے ہیں. تو اگر پیشنٹ اپنا خیال نہیں کرے گا، اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں کرے گا، تو پھر پروٹینز کی اور وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہونے کا امکان ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں بہت کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے ایسے پیشنٹس کے اوپر تاکہ وہ اپنا خیال جیسے شوگر پیشنٹ کی طرف رکھنی پڑتی ہے کہ یار کھانا کھا لے. آبویسلی. اچھا اس سے میں ایک اور آپ کو بتاؤں، لوگ اکثر کیا کہتے ہیں اگر جو ہے وہ ڈائٹ ہمیں بعد میں بھی کرنی ہے تو ابھی ہم کیوں نہ کریں، پھر آپریشن کیوں کروائیں، خالی ڈائٹ ہی کرتے رہیں. تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ سوال ہے کہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ لکھ کے دے دے کہ یہ دوائیاں لیں، انسولن لیں، اور آخر میں کہے کہ آپ جو ہے وہ یہ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں، یہ نہیں کھائیں. تو وہ یہ سوال پوچھے اگر مجھے میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے تو پھر میں دوائیاں کیوں لوں آپ سے. ٹھیک ہے. دیکھیں میٹھی چیزیں نہ کھانے کے باوجود اگر اس کی شوگر کنٹرول نہیں آ رہی ہے تبھی تو دوائیوں کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر لی، وہ فیل ہو گئی، جبھی تو ہم سرجری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر پوسٹ آپ سرجری کی اگر ہم بات کریں تو آیا کہ اس کے بعد بھی یہ موٹاپا یا دیگر علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ بالکل ممکن ہے. تقریباً جو بھی ہم پروسیجر کرتے ہیں پہلے 3-4-5 سال تو مسلسل وہ گرتا جاتا ہے، وزن گرتا جاتا ہے اور ایک لیول پہ آ کے رک جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا پھر واپس سے بڑھنے بھی لگتا ہے. یہ امکان تقریباً 20 to 30% لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، 20 to 30% لوگوں میں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا موٹاپا، یہ ملٹی فیکٹوریل ہے.
اور اس کا علاج بھی ملٹیپل طریقے سے ہوتا ہے, صرف ایک سرجری نہیں. لوگ سمجھتے سرجری ہو گئی اب تو یہ اوور ہالنگ ہو گئی انجن کی, ایسا نہیں. اب دوبارہ جو ہے وہ نہیں شروع کر آئے دو گا. سارے کام. نہیں, وہ سب چیزیں آپ نے وہ دوبارہ سے کرنی ہے, لیکن اس نوعیت پہ نہیں آتی جیسے کہ پہلے موٹاپا تھا, ویسا نہیں آتا ہے اکثر. تو ہمیں ریپیٹ بعض اوقات سرجری بھی کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات ہمیں میڈیکیشنز پہ چلانا پڑتا ہے, اور چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں. ایسا 20% 25% لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. جینیٹک, ایپی جینیٹک, انوائرمنٹل بہت ساری ہیں. اس میں میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے ڈسکشن کر لی. تو اب آپ نے کہا کہ کیا آخری حل جی جو آپریشن ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ آخری حل آپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں. دوسرا یہ ہے کہ میڈیسنس اگر ضرورت ہو تو, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اوے ان کے لیے آخری حل یہی ہوتا ہے. لیکن آخری سے میں شاید یہ آپ لے رہے ہیں کہ یہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, یا مطلب اس کے بعد بھی یہ تحفظات باقی رہیں گے. دیکھیں, ڈائٹ اور ایکسرسائز تو ہے ہی ہے, اس کے بالکل اس کے آن ٹاپ آف دیٹ, اس کے اوپر آپ نے جو ہے یہ سرجری ان لوگوں کے لیے انڈیکیٹڈ ہے جن کے لیے یہ آخری حل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی, وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جس تیزی سے جو ہے نا وہ لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں نا, میں نے اسٹیٹسٹکس بھی آپ کو بتا دی کہ اگر صرف 10% لے لیں, یعنی 2 کروڑ لوگ اس پاکستان کے اندر جو ہے موٹاپے کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروعات ہونی ہے. مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ شروعات کر چکے تھے, لیکن اس وقت ضرورت بہت زیادہ ہے. ضرورت میٹابولک بیریٹرک سرجنز کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تاکہ اس چیز کو ابھی سے ہم شروع کریں گے تو شاید اگلے 2 3 4 سالوں کے اندر لوگوں کے اندر یہ اتنی زیادہ جو ہے اویئرنیس آ جائے گی کہ وہ لوگ ریکگنائز کرنا شروع کر لیں کہ یہ موٹاپا بھی ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس لیے اس کی طرف گیا کہ بیماری اس وقت یہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور جنرل سرجنز جو ہیں وہ ہیں, مگر بیریٹرک سرجنز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, جن کی کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر بہت ضرورت ہے اس وقت. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. دیکھیں, میں 2 3 چیزیں اس میں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ موٹاپا ایک بیماری ہے, یہ کسی بھی انسان کا کوئی پرسنل یا بیہیویئر کا پرابلم نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں جیسے میں نے ڈسکس کیا. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا موٹا اس لیے ہے کیونکہ یہ کھاتا زیادہ ہے, اس لیے کہ یہ اپنا خیال نہیں رکھتا ہے. وہ ایک بیماری کی طرح ہے. جیسے شوگر کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں. آپ اس کو دیکھ کے کیا کہو گے, یار یہ تو پاگل ہے, بار بار واش روم جا رہا ہے یا اتنا زیادہ کھا رہا ہے. نہیں, وہ تو بیماری کا ایک حصہ ہے, تو اس کو ایز اے بیماری سمجھیں آپ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, بہت ساری باتیں میں نے کر لی, لیکن ایک آپریشن کے اوپر 3 سے 4 لاکھ روپے, کم سے کم 3 سے 4 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. تو کیا 2 کروڑ لوگ پاکستان کے 3 سے 4 لاکھ روپے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے پریونشن, احتیاط. ایسا ہی میں احتیاط کے لیے بس ایک لفظ کہوں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے کھانے پینے کی جو ہمیں ہدایات دی ہیں یا کر کے دکھایا جو سنت ہے, صرف اس کو ہم فالو کریں نا, دیٹ از انف. ٹھیک ہے, کیا ہے, آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, ایک پرٹیکولر پوسچر میں کھانا کھائیں, کھانے سے پہلے پانی پئیں, 3 حصے بنائیں میدے کے, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھیں. تو اگر یہ 3 4 5 چیزیں جو ہیں اگر یہ ہم فالو کریں نا, کوئی بھی انسان, میرا نہیں خیال ہے کہ انشاءاللہ موٹا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس پہ کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریکگنائز کریں, اس چیز کو سمجھیں کہ یہ موٹاپا جو ہے ایک بیماری ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے, مگر اس کے لیے ہمیں کلچر چینج لانا ہوگا. اپنے ثقافت میں شروعات اپنے سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, پورے گھر کا کام ہے. بالکل, اور زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس کو بھی بڑھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے زیادہ خطرناک اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت تیزی سے موٹے ہو رہے ہیں, موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں. ہر گھر میں جتنے بچے ہوں گے نا, ان میں 1 یا 2 ایسے ہوں گے جو موٹاپے کا شکار ہوں گے, اور ہم اس کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو ماشاء اللہ بڑا صحت مند ہے.
متمول ہونے کی نشانی ہے. تو اس چیز کو ریکگنائز کریں. تو جیسے میں نے کہا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو جب یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ علم الیقین کے اوپر ہے کہ لوگوں کو ہم علم دیں. عین الیقین جو لوگ اس میں سے گزرتے ہیں، سرجری میں سے جو ان کے گھر والے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہیں گے یار یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. پھر حق الیقین وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو موٹاپے کا شکار ہیں اور آپریشن کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی جسم کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ایک واضح فرق آتا ہے تو وہ حق الیقین پہ پہنچیں گے وہ. ایسا ہی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے ٹائم دیا. بہت تھینک یو. شکریہ آپ کا بھی. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، کنسلٹنٹ جنرل اینڈ ویٹ لاس سرجن، پٹیل ہاسپٹل. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.